मुक़द्दस सारी कायनात अगर इस बात का इनकार करने लगे कि रब नहीं है, खुदा नहीं है, कसम रब्बुल जलाल को इनकार करे तो करे, उसकी इनकार करने से कुछ होने जाने का नहीं। खालिक का सर्रा बराबर कोई असर कर नहीं सकता, इसलिए कि वो हकीकी खालिक है। वो तो ऐसा करीम और शफीक और मेहरबान है कि मानने वालों को तो देता ही है, अपने इनकार करने वालों को भी देता। लोग समझते हैं ना, हम तो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हर जगह अपने प्रभु और परमेश्वर को, अपने रब को याद करते हैं। वो मेरी कामनाओं को पूरी करता है, तमन्नाओं को और आरज़ुओं की तकमील वहां हो जाती है। लेकिन कभी हमने सोचा कि हमारा खालिक जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, अल्लाह, हम कैसी पोजीशन में थे। आज हमारे दिलों के अंदर तकब्बुर पाया जाता, कीना और कपट पाया जाता। जिस दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह जिस दिल में अल्लाह उसके रसूल बसने चाहिए थे, आज उस दिल में इंसानों की नफरत बस रही है, इंसानों की नफरत बस रही है। सोचने का मकाम है। असल में मसला ये है कि हमने अपनी पैदाइश पर गौर नहीं किया कि हम कैसे पैदा हुए। इसलिए कोई कलेक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज, मौलाना, आलिम, फाजिल, ऑपरेटर और डॉक्टर सब बनने को बन गया, लेकिन अपनी हकीकत वही कामयाब हुआ, वही डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर वही कामयाब हुआ जिसने अपनी पैदाइश को समझ लिया। अल्लाह ने कुरान में बताया, नबी ने अपने फरमान में बताया, उलमा ने बार बार समझाया कि लोगों अगर बेहतरीन बनना चाहते हो, कामिल तरीन बनना चाहते हो और सबसे अच्छा और बढ़िया क्वालिटी के इंसान बनना चाहते हो, तो अपनी पैदाइश पर गौर करो, अपनी पैदाइश पर गौर करो। क्या हमारे रब का करम नहीं है? क्या हमारे रब का हम पर एहसान नहीं है? क्या हमारे ऊपर ये लाजिम नहीं है कि हम गौर करें कि हमारा बनाने वाला कोई न कोई है जिसके एहसान तले हम दबे हुए। अल्लाह, एक वक्त था कि हम कुछ न थे, नापाक कतरा थे, कसम रब्बुल जलाल की कोई थूकना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह का कुरान कहता है, सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। वो कितना बेहतरीन खालिक है। अपनी पैदाइश पर गौर कीजिए, हम नापाक कतरा थे जिसे हम मनी कहते हैं, मनी का नापाक कतरा था, बेजान थे, कुछ नहीं था। वो रब का करम हुआ, शिकम मादर में पहुंचे मां के पेट में, फिर करम हुआ, वो नापाक कतरा खून का लोथड़ा बना, फिर खून के लोथड़े से गोश्त का लोथड़ा बना, फिर गोश्त के लोथड़े से फिर उसमें जिस्म बना, हड्डियां बनी, फिर उसके बाद एक मुद्दत पूरी हो जाने के बाद बहुत में इलाही उसमें रूह डाली गई। लोगों गौर करो, हम क्या थे? नापाक कतरा थे, हम क्या थे? अल्लाह का करम हुआ, फिर खून का लोथड़ा बने, फिर गोश्त का लोथड़ा बने, फिर रूह डाली गई। अगर अल्लाह का करम न होता तो हजारों नहीं लाखों औरतें ऐसी हैं जिनका मामला खत्म हो जाता है, किसी के 1 महीना में, किसी के 2 महीना में, किसी के 7 महीना में, और कोई अगर 8-9 महीने का बच्चा भी हो जाए तो कायनात में ऐसी भी माएँ हैं, अल्लाह अकबर, जो 9-9 महीने के बच्चे को मरा हुआ जन्म देती है। ये अल्लाह का अकबर करम नहीं है कि हम सही सालिम माँ के पेट से आए। और जिस खालिक को मालिक ने हमें बनाया और भेजा और जिसके जरिए से भेजा, माँ और बाप, हमने कभी गौर किया उनके क्या हुकूक है? आज तो हम ऊंची आवाज में अपने माँ बाप के सामने बात कर लेते हैं अल्लाह, लेकिन हमने कभी गौर किया मेरे प्यारों कि अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना होगा। ऐ नौजवानों, बात तो दूसरी जगह जा रही है, लेकिन ज़हन में आ गई तो मैं बात बतला देता हूँ। और कीजिए, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इस माता पिता की, माँ बाप की हमने कदर नहीं की और उनको तकलीफ दिया तो इस धरती पर हमसे बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता। हम लाख इबादतें कर ले, खूब जतन कर ले, 1000 कोशिशें कर ले, लेकिन अगर माँ हमसे नाराज है, बाप हमारा हमसे नाराज है, तो अल्लाह हमारा हमसे राजी नहीं हो सकता। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने माँ बाप को खुश रखे और अपनी बीवी और बच्चों के साथ अच्छा सलूक करे। सबसे अच्छा वो, अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो ये काम करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि हम सब का खालिक व मालिक अल्लाह है, हमें ये मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो हमारा ही इसमें नुकसान, हमारा ही नुकसान। वो अल्लाह हमेशा से और हमेशा रहेगा,
اس نے ہماری خیر اور بھلائی کی تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں اختیارات سے نوازا ہے۔ اگر ہم نے زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق گزارا تو ہم بہترین انسان اور کامیاب ہیں۔ اللہ نے تو حکم فرما دیا، قرآن پاک میں تعلیم دی، احکام دیا، بتلایا، سمجھایا، جگایا، میرے پیاروں، لیکن افسوس ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم نے تو قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو کاٹ چھانٹ کر کے پڑھنا شروع کیا تو ہال سمجھ گئے۔ جن کو پڑھنا چاہیے تھا انہوں نے جب صحیح سے نہیں پڑھا تو اور لوگوں نے ہاتھ میں لے کر کے جہاں تہاں سے پڑھنا اور اپنا مطلب اور اپنا معنی لگانا اور فٹ کرنا شروع کر دیا، اور اسلام کو اور قرآن کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ مجرم تو اصل ہم ہے نا، قرآن پر ایمان تو ہمارا ہے نا۔ وہ اللہ کا کلام آیا تھا کس لیے؟ وہ کتاب ہدایت، وہ کتاب ہدیٰ کس لیے آئی؟ وہ اللہ کا کلام اس لیے آیا کہ ہم قرآن کو پڑھتے، اس پر کو سمجھتے۔ ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے ایمان کے بعد کہ اس کو اچھی طریقے سے پڑھتے، پڑھنے کے بعد سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اس کی اشاعت میں لگتے۔ لیکن افسوس اگر آج اس کی تعداد میں سے کثیر تعداد لوگوں میں سے اگر نوجوانوں کو کھڑا کر دیا جائے، اے میرے بھائی بتا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو بولے گا میری عمر 25 اور 30 سال۔ آئیے اور سنائیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور چاروں رکوع کا ترجمہ سنائیے تو کہہ اٹھے گا نوجوان مولانا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اب مولانا جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنائیں گے اور چاروں رکوع کا ترجمہ سنائیں گے، اللہ اللہ کتنے افسوس کا مقام ہے وہ نوجوان جو آج سے دین سے دور نظر آ رہا ہے، قرآن پاک سے دور نظر آ رہا ہے۔ اگر آج اس سے کوئی غیر مسلم بھائی اور کوئی برادران وطن اگر اس پر اعتراض کرتے یا اس پر اشکال کرتے تو اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ ایک آیت کا بھی ترجمہ بتلا سکتے۔ اے میرے پیاروں نوجوانوں، غور کیجیے ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہماری صحت کہاں لگ رہی ہے، ہمارے اوقات کہاں خرچ ہو رہے ہیں، ہماری صلاحیت کہاں جا رہی ہے، ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا میرے پیارے اور ایک احساس آنا ہے، کوئی دنیا سے بچ کر جانے والا نہیں۔ اس وقت کو وقت وفات کہتے ہیں، وقت ممات کہتے ہیں، وقت سکرات کہتے ہیں کہ جب روح نکالنے والا فرشتہ آئے گا۔ اللہ اللہ تو وہ لوگ جو دنیا میں عیاری اور مکاری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا، ماں باپ کو دکھ دیا ہوگا، پڑوسیوں کو تکلیف دی ہوگی، نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، مسجدوں کو ویران کیا ہوگا، انسانیت کے دشمن بنے بیٹھے ہوں گے، نفرت و عداوت کے بیچ جو بولتے رہے ہوں گے، بہنوں کے حقوق کو دبا دیا ہوگا، سود میں پلے اور پڑے ہوں گے، جنہوں نے ناانصافی اور ظلم کے دہانے کو کھول دیے ہوں گے، اور جنہوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہوگی، جنہوں نے دہشت گردی کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا ہوگا۔ فرمایا وہ لوگ جو علماء کرام سے بغض رکھنے والے ہوں گے، اللہ کے کلام سے دوری اختیار کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ جو نبی سے محبت کرنے والے نہیں، نبی کے طریقے پر چلنے والے نہیں، صحابہ کا بغض رکھنے والے ہوں گے، اولیاء کاملین سے قطع تعلق رکھنے والے ہوں گے، اپنے علماء اور اپنے ائمہ کی بے عزتی کرنے والے ہوں گے، عام انسان اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والے ہوں گے، دھرتی کے بوجھ جو لوگ بنے ہوئے ہوں گے، اللہ اس کے رسول کے انکار کرنے والے لوگوں کی جب موت آئے گی، اللہ 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 کا قرآن کہتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں یہ لوگ جب مر جائیں گے اور مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور انہیں جب دردناک عذاب کا سامنا ہوگا تو وہ لوگ چلا اٹھیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں یقین آ گیا، اب ہم اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو آراستہ کریں گے۔ اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیجیے، اب ہمیں یقین آ گیا اب تیرے حکم کے خلاف ہم زندگی نہیں گزاریں گے۔ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے، اب تیرے تمام احکام پر ہم عمل کریں گے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، لیکن فرمایا اب دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ میرے پیاروں غور کیجیے، نوجوان جن کی صلاحیتیں اللہ کہاں گزر رہی ہے، اینڈرائڈ سیٹ رکھ کر کے، اسے اپنی بہن کی فکر نہیں ہے، اسے اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، اسے اپنی ماں کی فکر نہیں ہے، اسے اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے۔ یہ کھیت اور کھلیانوں پر، چوک اور چوراہوں پر اور مکانوں پر اور دوست احباب کے پاس اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر کے، ٹیوشن چھوڑ کر کے اور دینی محفلوں کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ جا کر کے بیٹھ کر موبائل اینڈرائڈ سیٹ میں گیم کھیلتا ہے کہ اللہ اکبر اور کچھ
میں تو کہا کرتا ہوں میرے پیارو، وہ شخص ہندو ہو یا مسلمان اپنے ملک کا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا جو وقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس ملک کا غدار ہے ایسا نوجوان جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں، طالب علمانہ زندگی میں، پڑھنے کے زمانے میں یاری اور مکاری اور دھوکے بازی سے کام لیتا ہے۔ وہ نوجوان جس کو کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، وہ لوگ جو تجارت پیشہ ہے اور پھر بھی اینڈرائڈ سیٹ لے کر کے دکان میں آمتے نظر آتے ہیں، یہ صرف اپنے کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ ملک کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ملک سے غداری کرنے والے ہیں جن اوقات کا صحیح استعمال کر کے اپنے گاؤں کا، اپنے علاقے کا، اپنے ضلع کا، اپنے ملک کا، اپنے صوبے کا نام روشن کرنا چاہیے تھا۔ آج یہ بے وقوف کوڑی الٹا بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا دماغ آف ہو گیا ہے کہ لوگوں اپنے رب کے احساس کو ہم کیسے بھول جاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، آپ ہی کے عمر کے تو وہ صحابی رسول تھے، آپ ہی کے عمر کے وہ تابعی تھے، آپ ہی کے عمر کے تو وہ محمد بن قاسم تھے جنہوں نے کوہرام پیدا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ظلم کا خاتمہ اور انصاف کو قائم کرنے میں وہ اہم رول ادا کیا تھا، یہ آج تک دنیا نے انہیں بھلایا نہیں ہے۔ اے لوگوں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، لیکن افسوس سچ افسوس ہم نے صحابہ کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ ارے صحابہ تو بات کی چیز ہے جن کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے لیے سنے غور سے سنے، اپنے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے اپنے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا اپنے نبی کے تعلق سے جاننا ضروری ہے۔ اے لوگوں، کیوں ضروری ہے؟ افسوس ہو اس بات کو آپ سمجھ جاتے کہ ہمارے نبی کا ہم پر کتنا احسان ہے۔ اے نوجوانوں، اے میری پردہ نشین ماں بہنوں، اگر سن رہی ہے تو سنیں۔ اللہ اکبر، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے بھی اس ملک کی آزادی کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا تھا، اور اسلام کے پھیلانے میں اور اس کی اشاعت میں بھی قربانیاں دی تھی۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں بھی ہماری ماؤں اور بہنوں نے قربانیاں دی تھی۔ اے میری پیاری ماؤں، آپ نے حضرت سمیہ کا نام سنا ہوگا۔ اللہ اللہ، وہ سمیہ کتنا اسلام سے محبت رکھتی تھی، کتنا اپنے نبی سے محبت رکھتی تھی۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں، اپنے نبی کا جاننا اس لیے ضروری ہے، اپنے سے زیادہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں سنے توجہ سے سنے میرے پیارو، ہم اپنے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہیں جتنے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے بارے میں فکر مند تھے۔ اے نوجوانوں، اے میرے ماں اور بہنوں، اے بزرگوں، بتلائیے ہم اپنے نبی سے کتنی محبت رکھنے والے ہیں۔ وہ نبی جو پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، اللہ پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، تڑپتا رہا۔ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ اس دھرتی پر بسنے والا کوئی بھی انسان نرک میں نہ جائے، جہنم میں نہ جائے، اور ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، ایک اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر یقین رکھنے والا اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہو جائے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہر ایک جنتی بن جائے، ہم پر نہایت شفیق تھے۔ اللہ کے قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ اگر آیت کریمہ کو پڑھیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ نوجوان جس کو قرآن پڑھنا چاہیے تھا اینڈرائڈ سیٹ پہ لگا ہوا، سوچیے اینڈرائڈ سیٹ پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے یہی محبت کی علامت ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ملکی پیمانے پر، علاقائی پیمانے پر، ہم سماج کے اعتبار سے سوچیں۔ میں تو آج سوچا تھا کچھ اور بات کرنے کا، لیکن اتفاق سے کچھ اور بات ذہن میں آ گیا۔ خیر انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، تھوڑا سا اور وقت رہ گیا، توجہ سے سن لیں میرے پیارو۔ ہم اپنے نوجوانوں سے آج خصوصی طور پہ گزارش کریں گے، اللہ کے لیے سمجھیے۔ آج سورہ فاتحہ تک کا ترجمہ یاد ہے۔ افسوس کا یہ مقام ہے کہ آج نوجوانوں کو سورہ فاتحہ تک کا ترجمہ یاد ہے۔ ہماری ایک ملاقات ہوئی، جگہ سفر کر رہے تھے تو ایک غیر مسلم بھائی سے تو انہوں نے سورہ فاتحہ سنایا۔ اب آج جیسے انہوں نے سن کر لیا، جیسے بھی آج کو تلفظ کیا جائے کہ سورہ فاتحہ میں سنایا
آپ اس کا ہندی میں ترجمہ بھی سنایا، میں دنگ رہ گیا۔ اور اس ہندو بھائی کی عمر تقریباً میرے خیال سے 25-36 کے درمیان نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بھی کم رہی۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ آج اس قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنے سماج کی فکر نہیں ہے، اپنی بہن کی فکر نہیں ہے، اپنے آپ کی فکر نہیں ہے۔ ان نہ جانے کن فکروں کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں مرنا ہے، یاد رکھیے، کوئی آیا نہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ باقی رہا، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، حساب دینا ہے، بغیر حساب سے یہ کام نہیں چلے گا۔ لا تزال قدم ابن آدم عند یوم القیامۃ عن عمرہ فیما افنیٰ۔ اپنی زندگی کو کہاں گزارا، اولاد آدم کے قدم نہیں کھسک سکتے قیامت کے جب تک ان کا حساب نہ دے۔ کہاں ہے ہاں؟ ارے بچے دنیا سے جا رہے ہیں۔